बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशन के मुताबिक मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट्स और मीटिंग पॉइंट्स और एमरजेंसी में निकलने के लिए रास्ते भी जहन नशीन कर लिए थे। 2 रोज़ बाद मैंने अपने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कारवेंशन होटल में चेक इन होने का कहा और ख़ुद लोधी होटल का रुख किया। 4 स्टार होटल पाकिस्तान से मेरी रहाइश के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इसी होटल के करीब अशोका होटल और अकबर होटल थे और भारतीय बर्री बहरी और हवाई फ़ौज के क्वार्टर्स भी उसी इलाके में वाक़या थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारत खाना इस्लामी तर्ज का एक बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन उन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। सफारत खाना बंद था और सिपाही रस्मी सा वहाँ खड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा था। अब हमें अपने कॉन्टैक्ट्स का इंतज़ार था, जिसने रवानगी से 10वें दिन बाद मुझे मिलना और डाक देनी थी। उसमें हमें मज़ीद हदायत मिलनी थी और उस दौरान हमें अपना काम मुकम्मल करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बाबीना है। उन 2 स्टेशन के दरमियान भारतीय टैंक डिवीज़न और 10 आर्म ब्रिगेड की बेस थी। उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि झांसी में वो कोई माकूल होटल देखे और मालूम करें एक और हेड क्वार्टर जाने के लिए टैक्सी या कोई और सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल था, उसके मुतल्लिक भी कोई मफीद मालूमात मिल सकती है तो मालूम करें। अपने दूसरे 2 साथियों को मैंने आगरा भेजा कि वहाँ पर मौजूद फ़ौजी छावनी के मुतल्लिक जो मालूमात मिल सकती हैं हासिल करें। खुद अपने लिए नेवल आर्मी और एयर हेड क्वार्टर में दाखिल होने के लिए ज़राए तलाश करने थे। ये हमारा एक तरह का होम वर्क था, जिसे हमने कॉन्टैक्ट के आने से पहले पूरा करना था। उसके अलावा आपने हमदर्द दोस्तों के ठिकानों का भी पता करना था, ताकि बवक्ते ज़रूरत तलाश ना करने पड़े। दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया था। अपने चारों साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने और चौथे रोज़ मुकर्ररा वक़्त पर कनाट सर्कस में एक होटल में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मिलना था। मैंने अपनी अक्सर रातें अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आने शुरू हो जाते थे। गर्मी की वजह से उन मुकम्मल एयर कंडीशन होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी और उन लोगों में ही मुझे अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। उन ऊंची सोसाइटी वाले होटलों में जानबूझकर किसी से टकरा जाना, फिर सॉरी करके तारुफ कराना और फिर दावत वगैरह आम बात थी, खासकर जब वो मखमूर हों। 1 आध घंटे में ही अजनबी लोग खासे फ्री हो जाते थे। मैंने वहाँ खुद को लूज टी का व्यापारी बताया, तो कोलकाता से चाय मुंबई मंगवाता और अपनी कंपनी में चाय ब्लेंड करके व्यापारियों को भेजता था। ब्लेंडिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ इकसाम की चाय की ग्रेडिंग करके और मुख्तलिफ वज़न में उनको मिलाकर चाय की एक ख़ास किस्म तैयार करना। लिप्टन, ब्रॉक बैंड और इस्फहानी इसी तरह अपने ब्रांड तैयार करते हैं और दार्जिलिंग की ऑरेंज पेको चाय का मेयार पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 है। यहाँ पर मेरा काम ये था कि लिप्टन की ग्रीन लेबल चाय, जिसमें 50% तक ऑरेंज पेको होता है, उसे ब्रॉक बॉन्ड की रेड लेबल चाय से मिलाकर अपना ब्रांड तैयार करूं और उसे फौजी छावनियों में निसफ कीमत पर फरोख्त करूं। छावनियों में फौजी जवानों और एन और रोज़ के लिए लूज टी ही इस्तेमाल होती है। डिवीजन हेड क्वार्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाइजिंग तक रसाई की सूरत में मुझे पूरे डिवीजन हेड क्वार्टर्स के लंगरों की सप्लाई का आर्डर मिल सकता था। इसी तरह ब्रिगेडियर हेड क्वार्टर में लोकल सप्लाई के तहत मुझे आर्डर मिल सकते थे और इसी तरह मेरी रसाई अफसरान आला तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में ऐसे ही मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हो जाए और फिर उनके दफातर तक भी, और इस तरह मुझे अपना काम करने में दुश्वारी पेश नहीं आ सकती थी। इसी दौरान उन आला अफसरान की बेगमात भी बहुत मुआवन साबित हो सकती हैं। अफसर आला बनने तक उसका दिल अपनी बीवी से भर जाता है और वो बेगमात अपनी ढलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती हैं। अक्सर ये जोड़े आते तो इकट्ठे हैं, मगर दोनों अपने अपने शिकार की तलाश में रहते हैं और जब घर जाते हैं तो अलहदा अलहदा जाते हैं। मेरा भी ये काम किसी ऐसे ही हादसे के सबब हो सकता था। इस दौरान मेरे चारों साथी भी वापस आ गए और बहुत मफीद मालूमात भी लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी। सब फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर चले गए थे। जो बाकी छावनी में थे वो इक्का दुक्का संतरी ही थे। सिख और जट बटालियन की 2-2 रेजिमेंट वहाँ मौजूद थी। उधर झांसी और बाबीना के दरमियान आर्म डिवीजन के इलाके में किसी भी सिविलियन का दाखिला ममनू था। जो जाते उनको हर तरह से चेक किया जाता था। झांसी के कला में एमोनेशन डिपो था।
اس لیے اس کی نگرانی بہت سخت تھی۔ ہم بھی محض فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، مشن کے دوران جو بھی رکاوٹیں تھیں انہیں دور کرنا تھا۔ اب ہم کانٹیکٹس کے منتظر تھے۔ مقررہ دن اور وقت پر میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے سختی سے کہا گیا تھا کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹس نہ آئے تو فوراً وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے مقررہ جگہ کے قریب پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ خاصا گنجان آباد علاقہ تھا، اس لیے میں ایک اسٹال پر رسالے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے کانٹیکٹس مجھے دکھائی دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اپنے کالر میں ایک خاص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔ دوسری چیکنگ کے لیے نظریں ملنے کے بعد اپنے دائیں بازو کو ایک خاص انداز میں حرکت دینی تھی، جس کے بعد کانٹیکٹس نے بھی ایک محسوس حرکت کرنی تھی۔ دونوں طرف سے مثبت جوابات کا مطلب سب اچھا کا سگنل تھا، اور خطرے کی صورت میں رومال کو ہاتھ میں پکڑنا اور دوسری قسم کی حرکت کرنا تھی۔ میں ان طریقوں کی وضاحت اس لیے نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے اب بھی کچھ طریقے استعمال ہوتے ہوں۔ بہرحال میں نے ایک رسالہ خریدا اور واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹس مجھ سے چند قدم پیچھے تھا۔ آگے ایک فروٹ والی دکان تھی۔ میں نے مختلف فروٹس دیکھنے اور ان کے ریٹس پوچھنے شروع کر دیے۔ میں کپڑے کا تھیلا ساتھ لے کر گیا تھا۔ ان دنوں پلاسٹک کے شاپر نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلے میں نے 2 کلو آم لیے۔ دکاندار نے کاغذ کے لفافہ میں مجھے آم ڈال کر دیے۔ میں نے وہ تھیلے میں ڈال لیے۔ اب میں بائیں ہاتھ میں تھیلا پکڑے تھا۔ کانٹیکٹس میرے بائیں جانب کھڑا تھا۔ میں نے لیچی دکھانے کو کہا۔ جیسے ہی دکاندار لیچی دکھانے کے لیے واپس مڑا، کانٹیکٹس نے ایک پیکٹ انتہائی تیزی کے ساتھ میرے تھیلے میں ڈال دیا۔ میں نے کچھ لیچی لی، دام ادا کیے اور واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹس نے بھی کچھ یقیناً خریدا ہوگا۔ قریب ہی سے میں ایک ٹیمپو میں سوار ہو گیا اور پھر تھوڑی دور جا کر ٹیمپو چھوڑ دیا اور بس میں سوار ہو گیا۔ پھر بس چھوڑی اور پھر ٹیمپو میں سوار ہو گیا اور اپنی رہائش گاہ پر پہنچتے پہنچتے تقریباً 3 گنا زیادہ سفر کیا، اس لیے کہ اگر میرا پیچھا ہو رہا ہو تو اسے دھوکہ دے سکوں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور پیکٹ کھولا۔ اس میں 8 ورق تھے، جن پر ایک طرف ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے موم بتی جلائی اور ورق کی سادہ سائیڈ پر ہیٹ دینا شروع کر دی تو اس پر نارنجی رنگ میں لکھائی ظاہر ہو گئی۔ 15 منٹ تک عمل کرنے پر سارے پیپروں پر لکھائی میرے سامنے تھی۔ یہ 8 ورق ہم پانچوں کے لیے تھے۔ میں نے پہلا ورق اٹھا کر پڑھا تو اس پر بارڈر کراس کرنے کی مبارک اور مزید حوصلہ افزائی کے لیے الفاظ اور مجھے ایک خاص مشن سونپا گیا تھا۔ اس کو ارجنٹ پورا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پیکٹ کی ریسیو کی رسید اور اب تک کی کارکردگی کی رپورٹ اور سرسری تمام احوال لکھنے کا کہا گیا تھا، اور اس کے علاوہ پیکٹ میں 10,000 بھارتی کرنسی بھی تھی۔ میں نے پہلے سے تیار شدہ روشنائی سے 2 صفحات پر مشتمل تمام معلومات لکھی، کیونکہ دوسرے دن یہ سب میں نے اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنا تھا۔ روشنائی کا ذکر کرتا چلوں، یہ اسپیشل روشنائی پیاز کے پانی، لہسن کے پانی اور لیموں کے رس سے بنائی جاتی تھی۔ لکھ کر سوکھ جانے کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا جب تک کہ اس کو آگ سے ہیٹ نہ دی جاتی۔ آج کل تو مائکرو فلم کے ذریعے ایک کامن پن کے سرے کی جگہ کے برابر ایریا پر 40 سے زائد صفحات منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اگلے دن ٹھیک 10 بجے مجھے اپنے کانٹیکٹ سے دوسری جگہ ملنا اور پیکٹ اس کے حوالے کرنا تھا، لہذا دوسرے دن ٹھیک 10 بجے اپنے کانٹیکٹ سے دوسری جگہ ملا، پیکٹ اس کے حوالے کیا اور واپسی کی راہ لی۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے ساتھیوں کے خط ان کے حوالے کیے۔ ہم سب اس کانٹیکٹ پر بہت خوش تھے، کیونکہ پاکستان سے آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا رابطہ تھا جو اپنوں سے ہوا۔ اس کے بعد ہمارے اندر مشن کو پورا کرنے کے لیے مزید حوصلہ پیدا ہو گیا، اور پھر ہم سب نے اپنے مشنز کی تکمیل کے لیے تجدید عہد کیا اور اپنے اپنے ہوٹل میں چلے گئے۔ اپنے نیو مشنز کی تیاری کے لیے میں نے بلینڈڈ چائے کو 100 گرام کے پیکٹوں میں باندھ کر سلوشن ٹیپ سے بند کر دیا۔ میں مشن کی تکمیل کے لیے دہلی سے باہر جا رہا تھا۔ دوسرے دن میں نے اپنے ساتھیوں کو الوداع کہا۔ ٹرانسمیٹر جو ان لوگوں کے آگرہ اور جھانسی جانے پر میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور ہوٹل آ کر گہری نیند سو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے مجھے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اپنے کانٹیکٹ کو ایک نئی جگہ اور بعد دوپہر کو ملنے کا ٹائم دیا تھا، اور 12 روز بعد اسے ملنے کا کہا گیا تھا کہ میں ان 12 دنوں میں اپنی نئی اسائنمنٹ کی مفصل رپورٹ بنا کر بھیج دوں۔ اپنی غیر موجودگی میں اپنے وائرلیس والے ساتھی کو اپنا سیکنڈ ان کمان مقرر کیا تھا۔ یہ چونکہ پہلے مختلف ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے تھے،
لیکن بعد میں ان کو میں نے کارونشن ہوٹل میں منتقل کر دیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہوٹل سے باہر ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو ہدایات مجھے پاکستان سے بھیجتے وقت دی گئی تھیں، میں نے ان میں کچھ رد و بدل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھارت کے اندرونی حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں بھارت کی پاکستان کے خلاف ناقابل یقین کامیابی نے انہیں کچھ زیادہ ہی خود اعتماد بنا دیا تھا۔ دلی میں چند روز قیام کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہاں کی سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں تھی۔ دہلی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے اور وہاں بھارت کے ہر علاقے کے لوگ رہتے ہیں۔ جن سے انہیں خطرہ ہو سکتا تھا ان کو وہ شکست دے کر مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ مختصر یہ کہ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کی تھی، کیونکہ بارڈر کراس کرنے کے بعد ساتھیوں کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی۔ مجھے احمد نگر جانا تھا، کیونکہ دوران ٹریننگ بھی یہ ہمیں بریفنگ دی گئی تھی کہ احمد نگر بھارتی آرمڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر میں جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کی گنوں کو چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، بلکہ روس سے منگوائے گئے نئے ٹینک ٹی سیریز کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ اس حقیقت کو میں کبھی بھی پسے پشت نہیں ڈالوں گا کہ بھارتی فوج اگر تربیت میں ہم پلہ نہیں، اگر ہم سے کم تر بھی نہیں، برصغیر پر مسلمانوں کی ہزاروں سال حکمرانی نے انہیں کم ہمت بنا دیا تھا، اور 65 کی جنگ میں بہت کم پاکستانی افواج نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ لیکن 71 کی جنگ میں غداروں کی وجہ سے پاکستان کو شکست دینے اور 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قید کرنے پر ان کے حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی، اس لیے وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے لگ گئے تھے۔ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں احمد نگر جا کر نئے ٹینکوں کے متعلق تفصیلات حاصل کروں کہ کون کون سی ریجمنٹ یہاں کن کن ٹینکوں کی تربیت حاصل کر رہی ہے، ٹریننگ کے بعد یہ ریجمنٹ کہاں کہاں جائیں گی اور کن کن انفنٹری ڈویژن کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ تمام معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھیں۔ بھارت کے پاس ملکی ساختہ وزنیت ٹینکس بھی تھے جو بہت وزنی اور نقل مکانی میں بہت سست تھے۔ 65 کی جنگ میں بھارت کے جنرل چودھری کو ان ٹینکوں پر بڑا ناز تھا، انہیں سیاہ ہاتھی کا نام دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں یہ پہاڑ جیسا ٹینک پاکستانی آر بزوکا اور ہوائی جہازوں کے لیے بیٹھی ہوئی بطخ ثابت ہوا تھا۔ بھارت کے پاس ان کے علاوہ فرانسیسی ساخت AMX-13 اور روسی PP-76 اور روسی ٹی سیریز کے ٹینک تھے، اور 71 کی جنگ کے فوری بعد روس نے بھارت کو ٹی سیریز کے بہترین اور کوالٹی والے ٹینک دیے تھے، جبکہ ہمارے پاس پرانے امریکن شرمن پٹین اور M سیریز کے ٹینک تھے۔ ٹریننگ کے بعد ان ٹینکوں کی ریجمنٹس کو پاکستان بھارت بارڈر پر تعینات کرنا تھا۔ پاکستان کے لیے ان ٹینکوں کی اپلائی والی جگہ کی نشاندہی بہت ضروری تھی۔ مثلا اگر بھارت کے ٹی سیریز والے ٹینکوں کے سامنے ہم جنگ عظیم دوم کے ٹینک لاتے تو ٹینکوں کی تباہی کے علاوہ ہمیں اور کچھ حاصل نہ ہوتا۔ ٹی سیریز والے ٹینکوں کے سامنے پاکستان کو اپنے M سیریز کے نئے اور پٹین ٹینک لانے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مشن مجھے سونپا گیا تھا۔ احمد نگر بمبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر بالکل الگ تھلگ گوداوری دریا کے قریب واقع ہے۔ اس کے ارد گرد کوئی بھی بڑی صنعت یا شہر واقع نہیں ہے۔ گوداوری دریا کی ایک نہر بالکل احمد نگر کے قریب سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ہاں اونچے نیچے ٹیلے، کیچڑ اور پانی کی وجہ سے ہر قسم کے ٹینکوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ تقریباً 22 گھنٹے کے سفر کے بعد میں احمد نگر پہنچا، ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میرا مسئلہ اس ممنوعہ علاقے میں داخل ہونا تھا۔ ٹریننگ والے علاقے میں داخل ہونا میرے لیے فضول تھا، دوسرا ناممکن بھی تھا۔ سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ خیر میں نے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے چائے کا سہارا لیا، اور میں نے لنگر کے لیے اپنی چائے پیش کی۔ اس کے علاوہ اپنا ممبئی کا ایڈریس اور یہاں کے ہوٹل کا ایڈریس اور اپنا کاروبار کے لیے بنایا ہوا کارڈ بھی پیش کیا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میری چائے کی کوالٹی اور قیمت کی کشش ان کو آرڈر دینے پر مجبور کر دے گی۔ دونوں ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور ریجمنٹ کے نشانوں سے ان کی شناخت کی، اور اب مجھے تلاش تھی ٹریننگ لینے والوں کی۔ شام کو میں شہر گھومنے کے لیے نکل گیا۔ میں نے ایک سائیکل رکشہ کرایہ پر لیا اور اسے سارا شہر گھمانے کا کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی تھی وہاں چھاونی سے باہر شراب خانے بنے ہوئے تھے، جہاں پر میں نے فوجی جوانوں کو اندر آتے جاتے دیکھا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا۔ مختلف ریجمنٹوں کے نشان کے ساتھ فوجی کھڑے تھے۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران مجھے بھارت کی تمام ریجمنٹوں کے نشان
ازبر کروائے گئے تھے، اس لیے مجھے دیکھ کر پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ کون کون سی رجمنٹ کے جوان ہیں۔ بھارت میں اس وقت ہر فوجی جوان کو راشن میں 2 اونس شراب ملتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ 2 اونس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چھاؤنی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں پر دیسی شراب ملتی تھی، اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے۔ میں نے ان شراب میں جھومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی معلومات نکلوانے کا مضبوط منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن پھر میں دفاتر میں گیا، میرے چائے کے نمونے بھی وہیں پڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے کہا کہ وہ 1 مہینہ کے اندر فیصلہ کریں گے کہ مجھ سے چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے مجھے زر بیانہ بھی جمع کروانا پڑے گا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ یہ بات مجھے دفتر کے کلرک اور صفائی والوں سے پتہ چل گئی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے دونوں ہیڈ کوارٹرز میں اپنا رابطہ بڑھانا، مطلب ان کو خوش کرنا ہوگا، تو ہی مجھے آرڈر مل پائے گا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کے ایک زیادہ ہی کھلنڈر قسم کے کلرک کو شام میں اپنے ہوٹل پر دعوت دی اور کہا کہ وہ اسے خوش کر دے گا۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کافی قہبہ خانے بنے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے کچھ علاقے آؤٹ آف باؤنڈ تھے، اور FIU ان ملٹری جوانوں کو ان ممنوعہ علاقوں سے پکڑنے کے لیے گھومتے رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ چلو چھاؤنی سے باہر بنے ہوئے کسی شراب خانے میں ہی مل لیتے ہیں، تو اس نے ایک شراب خانے کا ایڈریس مجھے سمجھا کر 8 بجے شام ملنے کا کہہ دیا۔ اس طرح میرا ایک تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں، بلکہ کوئی فوجی بھی میرے ہمراہ ہو۔ اگر ایک دفعہ وہاں متعارف ہو گیا تو پھر اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ 7:45 بجے کے قریب میں شراب خانے جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ پہلے ہی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی ٹیبل کی طرف گیا، اس نے پرتپاک خیر مقدم کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ آرڈر دے میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحوں تک اس نے رسمی سا احتجاج کیا، جس پر میں نے کہا تم ایک فوجی ملازم ہو اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو، جبکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ اس دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بھی اپنی ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس حال میں تمام رجمنٹ کے جوان اور NCOs بھی تھے اور بہت گل گباڑا مچا رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی۔ میں خاصا چوکنا بھی ہو گیا تھا۔ اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہنسی مذاق کے علاوہ اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں پر ہی یہ معلوم ہوا کہ اس شہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے، اور تمام شراب خانے رات 12 بجے تک لازمی بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے ہی دیا، اور جب ہم اٹھے تو 2-3 بوتلیں ڈکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے، وہ اپنی دھن میں چھاؤنی کی طرف چلے گئے، اور میں نے ایک رکشہ پر بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی راہ لی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کل سے اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔